अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एफ10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ीनत फयाज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी में जो है वो हाल अहवाल जो है वो सबके चेहरों से जाहिर हो रहे होते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। लेकिन इस गर्म मौसम का जो है वो बहुत सारे तोड़ भी हैं, तो कोशिश करें कि आप जो है वो एक तो ठंडी जगहों पे रहें, घर के अंदर रहें, गैर ज़रूरी घर से बाहर नहीं निकलें। साथ ही साथ जो है वो डिफरेंट तरह के ड्रिंक्स देखें, जहाँ पे कुछ चीज़ें हमें नेगेटिव लगती हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी लगती हैं। लोगों के लिए शायद जो मौसम गर्मा है वो थोड़ा सा वो कहते हैं कि ओहो ये तो मतलब हमें नहीं पसंद है, लेकिन हम लोग बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमें जो है पाकिस्तान में गर्मी, सर्दी, खिज़ां, बहार हर तरह का मौसम देखने में मिलता है। जो लोग अब्रॉड्स में रहते हैं, जो लोग ऐसे ममालिक में रहते हैं जहाँ का पूरा साल मौसम एक जैसा रहता है, वो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर देता है, वो आपके मूड को बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर करता है। तो आपको अगर नेचर का हर रंग देखने को मिल रहा है तो दैट्स मीन आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। तो इस वक्त को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें, अपने काम काज के रूटीन भी सेट करें, साथ ही अपनी फैमिली के साथ जो है अच्छे टूर करें। लेकिन अगर गर्मी ना आए तो कैसे लोग जो है वो स्विमिंग का जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि पूल पे चलते हैं, दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ किस तरह से हो। डिफरेंट तरह की मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। घरों में जो होती हैं कुछ खास किस्म की डिशेस जो है वो गर्मी के लिहाज से बनती हैं, इस तरह के फ्रूट्स जो है वो हम खाते हैं। तो हर मौसम का हर वक्त की जो है वो एक लज्जत होती है, एक मज़ा होता है, तो उससे भरपूर तरीके से जो है उसे इंजॉय कीजिए और अपने हर लम्हे को ख़ास बनाइए। और मौसम का अहवाल जाना बहुत ज़रूरी है ताकि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अच्छे से जो है अपना ख्याल रख सकें। तो आज की वेदर अपडेट्स के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता जा रहा है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। दर्जा हरारत की बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मी की शिद्दत बहुत है और महकमा मौसमियात के मुताबिक पूरा हफ्ता जो है ये इसी तरह से गर्म रहेगा। तो गर्म मौसम का इलाज तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपना ख्याल रखना और अपना जो है अपने एटमॉस्फेयर को जो है वो थोड़ा सा प्लेजेंट बनाना वो हमारे हाथ में। तो इसलिए जब भी घरों से बाहर निकलें खुद को अच्छे से कवर करके निकलें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। एक चीज़ के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, एक तो मास्क का इस्तेमाल करने से आप आलूदगी से बच सकते हैं, पोल्यूशन से बच सकते हैं। अगर आप खुद का सर को कवर कर लेते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्रैफिक कवानीन को भी फॉलो कर लेंगे और साथ ही साथ जो है डायरेक्ट गर्मी से बच सकते हैं, क्योंकि हीट स्ट्रोक का जो खदशा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, पानी का मुनासिब इस्तेमाल करना है और बोतल साथ में ज़रूर रखें ताकि अगर आप कहीं पे भी हैं एकदम से घबराहट होने लग जाती तो आप फौरन से जो है वो पानी का इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को जो है वो बरकरार रख सकें। और जो है खाने पीने का बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखें, क्योंकि मैं देख रही थी, मैं अपने ऐसे फैमिली गैदरिंग में बैठी हुई थी तो ये बात हो रही थी कि गर्मी बढ़ती है तो खाने पीने का जो है वो इतना लोग जो है वो एहतियात नहीं करते हैं। उसमें कहते हैं कि भूख नहीं लग रही है, पानी का सिर्फ इस्तेमाल करें, जो कि बहुत गलत बात है। भूख नहीं भी लगे तो कोशिश करें कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं, क्योंकि अगर गर्मी की एक शिद्दत है फिर आप कुछ खा नहीं रहे, आपका स्टेमिना नहीं है तो वो ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मज़ेदार है तमाम फैसलाबाद के लिए, फैसलाबाद के शहरियों के लिए और खुसूसी तौर पर मैं कहूँगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एग्ज़ाम्स के बाद जो है अभी फारिग हुए हैं और वो कुछ अच्छी हेल्दी एक्टिविटी ढूंढ रहे हैं। हमारे यहाँ जो है वो आर्ट के कदरदान हमेशा से मौजूद रहे हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं थे माजी में कि हम जो है वो अपने अंदर की सलाहियतों को बरोकार ला सकें, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकें। तो आर्ट्स काउंसिल ने जो है हमारी इस मुश्किल को आसान किया है और आर्ट काउंसिल ने आज से तकरीबन जो है वो 5 माह पहले जो है वो क्लासेस का इनेकाद किया था जो कि 4 मंथ्स पे रन करती थी, जिसमें आप डिफरेंट तरह के स्किल्स सीख सकते थे। अगर आपको कैलीग्राफी का शौक है, आपको पेंटिंग का शौक है, आपको मौसीकी का शौक है, एक्टिंग का शौक है, थिएटर करना चाहते हैं, मतलब कि बहुत सारी इतनी ज़्यादा क्लासेस और इतनी ज़्यादा वैरायटी, इतनी ज़्यादा जो है वो कैटेगरीज हमारे पास मौजूद थी कि अब कोई भी कह नहीं सकता है कि फैसलाबाद में जो है अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है तो उसको किस तरह से पॉलिश किया जाए। आप प्रॉपर जो है आर्ट्स काउंसिल में जा सकते से जो है वो सीख सकते हैं। तो आजकल किस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं और दोबारा से जो है वो इन क्लासेस का इनेकाद होने जा रहा है, तो इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, इसके टाइम के हवाले से भी बात करेंगे और किस किस तरह के जो है मजीद एडिशन हमें देखने में मिलेंगे। तो ये तमाम सेशन जो है बड़ा मज़ेदार होने वाला है, तो आपने हमारे साथ बने रहना है। अपने जो गेस्ट हैं उनसे भी मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। इस मौजूद पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद
موجود ہیں محمد ابرار آرم، ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد، اور انہیں کے ساتھ موجود ہمارے رپورٹر خلزہ لیاقت۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خلزہ آپ کیسے ہیں؟ اب دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ سر۔ پہلا سیشن کے لیے پہلے تو مبارکباد کہ آپ نے ایک ٹرائل کے طور پر جو ہے وہ سیشن کا انعقاد کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اب بتائیے کہ وہ جو 4 ماہ پہ محیط سیشن تھا، کلاسز تھی، اس کا آؤٹ کم کیسا رہا، فیڈ بیک کیسا رہا اس کا؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں اس ایکسپیریمنٹ کے طور پہ ہم نے کیا تھا، کیونکہ کافی عرصہ تک آرٹس کونسل تو ورکنگ میں تھی لیکن کلاسز نہیں شروع ہو سکی تھی، تو اس میں رسپانس ہمیں بہت پازیٹیو ملا۔ پھر بچوں اور کانٹیکٹ کرتے تھے کہ جی یہ سبجیکٹ پہ شروع کریں، بلاک پینٹنگ ہے جیسا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر نیا ایڈ دیا۔ اس کے اب 30 لاسٹ ڈیٹ تھی، تو ہم نے ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی اور بچہ ایسی صنف جس میں وہ چاہتا ہے، انٹرسٹ ہے اس کا، تو کم از کم 3 یا 4 بچے آ جائیں، ہم وہ کلاس بھی شروع کر دیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آرٹس کونسل لوگوں کے، یہاں کے لوگوں کے لیے ہے، تو اس کو یوٹیلائز کریں۔ اگر آپ میں کوئی تھوڑی سی صلاحیت ہے، کوئی انٹرسٹ ہے، تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس کوالیفائڈ ٹیچر ہیں، پروفیسرز ہیں، ہم ان سے آپ کی وہ جو آپ کا جو اسکل ہے اس کو امپروو کر دیں گے۔ بالکل، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سب سے امیزنگ بات یہ تھی، ٹرائل میں نے بھی اسی لیے کہا تھا کیونکہ ایک ایکسپیریمنٹل پروجیکٹ تھا کہ کیسا رسپانس آتا ہے، اور اس میں جیسے کہ ہماری پہلے بھی اس حوالے سے بات ہوتی رہی تھی، اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، کوئی کوالیفیکیشن کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ہر ایج کے، بلکہ آپ نے بہت سارے ایسے بھی اسٹوڈنٹس کے بارے میں بتایا جو کہ مدر ڈاٹر ایک ساتھ آتی ہیں، اور یہ بڑے خوبصورت سی چیز ہے۔ تو پہلے تو یہ 4 ماہ پہ محیط تھا، اب یہ سیشن کیا 4 ماہ کا ہی رہے گا یا اس کے ٹائم کو جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا اس میں نئی کلاسز کا بھی ایڈیشن ہم دیکھنے میں ملے گا؟ یہ ہم نے 6 منتھس اور 1 ایئر کا کیا ہے، اور کلاسز ہم نے نہیں بھی بلاک پرنٹ جہاں لوکل مارکیٹ کے حساب سے اگر اسٹوڈنٹ کا اسکل ہے تو وہ اگر ہمارے پاس سیکھتا ہے تو اس کی کنزمپشن بھی ہو، اس کو کہیں جاب اورینٹیڈ ٹریننگ بھی مل رہی ہے اور وہ کہیں کام بھی کر سکے۔ اسی طرح بچوں کا اور پیرنٹس اس طرح ایک تھی ہمارے پاس ایک تھی، اور وہ انشاءاللہ اب نیکسٹ ریپیٹ بھی کریں گے۔ اچھا، ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو؟ کر سکتے ہیں، اور ایج بریکٹ نہیں ہے، کوالیفیکیشن کوئی نہیں ہے، جب جس طرح اور کنوینئنس یہ ہے کہ آپ ویکلی 3 days آپ اپنی کنوینئنس کے مطابق کر سکتے ہیں، ہماری کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ اس میں آئیں۔ دن کے ٹائم میں اگر آپ جاب کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہ اٹینڈ کریں، شام کو ہمارے پاس آئیں۔ مطلب کہ ویک میں پورا ویک کلاسز چلتی ہیں، آپ نے اپنی کا جو ہے کنوینئنس کے حساب سے کوئی 3 دن جو ہے وہ سلیکٹ کر لینے اور آپ آ کے اس کا پارٹ بن سکتے ہو۔ جب یہ پورا سیشن کمپلیٹ ہوا، پہلے تو میں نے کہا تھوڑا سا پچھلے سیشن کے حوالے سے بات کریں، پھر نیکسٹ سیشن پہ بھی آتے ہیں۔ جب یہ سیشن پورا کمپلیٹ ہوا ہے اور سرٹیفکیٹس دیے گئے ہیں آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے، تو ان کا کس طرح سے آپ نے ان کا وہ کیا انٹرسٹ دیکھا، ایکسائٹمنٹ کا کیا لیول تھا، اور اب ان کے پاس کیا اپرچونٹیز ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس بیسک میوزک کا سیکھنے آئے تھے اور پینٹنگز کا، تو ان کی تو ایک نئی بات تھی نا، ایک شوق تھا کہ یہ فیصل آباد میں بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کے پاس کوالیفیکیشن کی کوئی لمٹ نہیں ہے یا ایج بریکٹ کوئی نہیں ہے، تو وہ تو بہت ایکسائٹیڈ ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے جب ان کو لوگوں کو دیکھا کہ انٹرسٹ ہے تو ہم نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا کہ جتنے میکسیمم آ سکتے ہیں۔ پھر ایک آفر جو ہم نے ایڈ دیا تو اس میں بھی لکھ دیا تھا کہ اگر اس کے علاوہ جو ہم نے یہ 10 کیٹیگریز دی ہیں، اس کے علاوہ اگر پہلے 3 تھیں ہم نے 10 کیٹیگریز کر دی ہیں۔ That's great. اور اگر اس کے علاوہ بھی کچھ اسٹوڈنٹ ہے جو ان کیٹیگریز میں مینشن نہیں کیا گیا تو وہ کلاس ہم شروع کر دیں گے۔ صرف 3-4 اسٹوڈنٹ چاہیے ہمیں، ہاں وہ اسٹوڈنٹ اگر منیمم ہمارے پاس 3 ہے 4 اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کلاس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ پہلے نمبر آف اسٹوڈنٹس بڑھے ہیں پھر اس کے بعد، اور جیسے کہ ابرار صاحب نے بتایا ہے کہ پہلے کیٹیگریز جو تھی وہ کم تھی، اب بڑھا دی گئی ہیں، تو خلزہ کن کیٹیگریز کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے؟ اور آپ بھی بتائیے گا کہ 4 منتھ کے دوران آپ نے اسٹوڈنٹس کا کتنا انٹرسٹ دیکھا، اور پھر ان کے پاس ہونے کے بعد ان کا جو سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھوں میں آئے تو اس ٹائم پہ جو وہ مومنٹ تھا وہ کس طرح سے آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ مجھے لگتا ہے ظاہر سی بات ہے جس ٹائم آپ کو کوئی بھی آپ کا فیڈ بیک مل رہا ہے، جو آپ نے اتنی دیر محنت کی ہے اس کا جو رزلٹ مل رہا ہے، تو وہ تو ایکسائٹمنٹ لیول جو ہے اس کو تو کوئی کمپلیٹ نہیں کر سکتا۔ اور کلاسز کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جیسے پہلے بات کی گئی کہ پہلے ہمارے پاس جو موسٹلی اسٹوڈنٹس تھے وہ موسیقی کے آ رہے تھے یا مصوری کے آ رہے تھے، اس دفعہ جو ہے وہ اور بھی بہت سارے آ رہے ہیں، بیوٹیشین کے آ رہے ہیں، کیلیگرافی کے، پھر آپ کی پینٹنگ آ جاتی ہے، آپ کی گرافک پینٹنگ، اس کے بعد کینوس پینٹنگ، میڈ پینٹنگ، اس کے بعد آپ کی ڈیزائننگ کی
مطلب ڈفرینٹ کلاسز. اور نہ صرف یہ, اس دفعہ کیٹیگریز تو اناؤنس کی گئی اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بہت اچھی بات لگی اگر کوئی بھی 2-4 لوگ مل کے آ جاتے ہیں آرٹس کونسل میں. میں نے ڈائریکٹر کا بھی ان کے ساتھ دیکھا, وہ کہتے ہیں آپ 4 لوگ اگر مل کے کوئی اپنی مرضی سے آپ کا انٹرسٹ ہے اور وہ کلاس میں مینشن نہیں کر پائے تو اس کو بھی یہ اسٹارٹ کریں. اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ ہر بندے کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ہر بندے میں کوئی نہ کوئی کیپیبلٹی ضرور ہوتی ہے اور اس کو ڈھونڈنا اور اس کو نکھارنا جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کا جو اسکل ہے کوئی نہ آپ میں کوئی اسکل ہوگا, میرے میں کوئی ہوگا, تو اگر ہم اپنے اسکل کو اپنے انر پوائنٹ کو ڈھونڈ لینا تو سب سے اچھی بات ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر جیسے کہ تھیٹر تو آلریڈی جو ہے وہ آرٹ کونسل میں ہوتا ہے, تو کیا ایکٹنگ کلاسز بھی کروائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ فنکار اور اگر آرٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہر طرح کا ایک ٹیلنٹ موجود ہے. جیسے موسیقی کو آپ نے مینشن کیا, پینٹنگ کو کیا ہے, تو کیا ایکٹر جو لوگ بننا چاہتے ہیں یا ٹریننگ لینا چاہتے ہیں, کیونکہ تھیٹر بہت مشکل ہے, لائیو کرنا اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی, آڈینس کا انٹرسٹ جو ہے وہ گریب کرنا, تو اس کے لیے آپ کو پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. تھیٹر کی کلاسز بھی کرائی جا رہی ہیں اور اس سے پہلے جب تھیٹر کے مقابلے ہوئے ہیں ٹیلنٹ ہنٹ کے تو تب بھی بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس آئے اور تب بھی ہمارے جو ججز تھے, انسٹرکٹرز تھے بلکہ باقاعدہ, جو ان کو اس ٹائم پہ بھی گائیڈ کر رہے تھے کہ بیٹا آپ نے یہ اپنا ایکٹ کرتے ہوئے غلطی کر دی ہے, کہ اگر وہ اگلی پرفارمنس پہ جا رہے تو ان کو بتا رہے تھے کہ آپ نے یہ چیز جو ہے وہ امپروو کر دیں, یہاں سے یہ ایکٹ امپروو کرنا ہے, یہاں پہ آپ اس ڈائلاگ کو ایڈ کر سکتے ہیں. اور تبھی دیکھا کہ بہت سارے ایسے جو ہیں وہاں پہ جو آرٹسٹ آلریڈی سیکھ رہے ہیں تو ان کا انٹرسٹ بہت زیادہ تھا, تو ان کا بھی کافی اسٹارٹ تھا کہ ایسی کوئی کلاسز ہونی چاہیے. ان کو بتایا, ان کے اور بھی بہت سارے ایسے فیلوز تھے, آڈینس بہت ساری ایسی ہمارے پاس آئی تھی جو ان کو دیکھ کے جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ ہم بھی کچھ ایسا کریں, تو ان کو بتایا کہ ایسی جو کلاسز جو ہے وہ کی جائیں گی. اس کے لیے باقاعدہ اناؤنسمنٹ وغیرہ کی گئی آرٹس کونسل میں. بالکل ٹھیک ہے. مطلب کہ لوگوں نے فل انٹرسٹ کے ساتھ پارٹیسپیشن کی ہے, جو کام سیکھنے والے تھے وہ بھی تھے اور آڈینس نے بھی جو ہے وہ بھرپور ان کا ساتھ دیا. ساتھ ہی ساتھ ان کلاسز میں زیادہ آپ نے رجحان کن کا دیکھا, خواتین کا یا مرد حضرات, اور کس کیٹیگری میں زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ انٹرسٹ شو کیا؟ آپ کو کیا لگا کہ اس کیٹیگری میں لوگوں کو جو ہے وہ ان کی رجسٹریشن زیادہ ہوئی ہے؟ پینٹنگ میں لیڈیز بچیاں زیادہ ہیں. اچھا, پینٹنگ کا, سنگنگ میں تھوڑے ہیں لیکن مکس ہیں. ہاں. لیکن پینٹنگ جو کریٹو اس طرح کی چیزیں اس میں لیڈیز زیادہ ہیں, فیمیل اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے. مطلب پینٹنگ کا جو ہے وہ آپ کو لگا کہ زیادہ رجحان ہے, لوگوں نے اس طرف زیادہ دیا ہے. اور یہ مقابلے میں مجھے لگتا ہے پوزیشن بھی شاید آئیں گے, ویسے آپ نے دیکھا ہوگا فیمیلس کی آ رہی تھی موسٹلی, پہلی پوزیشن دو, اگر کسی لڑکی کی آ رہی تھی نا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک آدھ پوزیشن. اور ہاؤس وائف کے لیے خلصہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے بڑی بہترین اپرچونٹی ہے کہ اگر آپ اپنے جو ہے وہ 3 دن نکالیں اپنے گھر سے اور باہر جاتے ہیں, گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آپ کو ایک تو آپ کو ایکٹیویٹی مل جاتی ہے, آپ بہت ساری ٹینشن سے بچ سکتے ہو. اور مجھے لگتا ہے خاتون شاید اس لیے بھی کرتی ہے کیونکہ وہ گھر میں بھی ہوتی ہے نا, اس کو جو ہوتا ہے کہ ہر چیز پراپر صحیح جگہ پڑی ہے اور آپ کی گھر میں پراپر سینریز وغیرہ, آپ کی پینٹنگ, خواتین کو ایسی چیزیں شاید اٹریکٹ بھی زیادہ کرتی ہیں. جو آرٹسٹک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا وہ ہماری خواتین میں بہت زیادہ ہے, ان کی آنکھوں کے تھرو وہ کیا خوبصورتی دیکھتی ہے, پھر اس کو کینوس پہ کس طرح سے اتارنا, یہ ایک بڑے مزیدار سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آرٹس کونسل میں کمپٹیشنز بھی ہوئے ہیں اور وہ کمپٹیشن کا کس طرح سے پورا احوال ہم جانیں گے کہ کس طرح سے اس کا جو ہے وہ فیڈ بیک رہا. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور آرٹس کونسل کے جو ہے وہ زیر اہتمام بڑی ہی خوبصورت کلاسز کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں آپ ڈفرینٹ طرح کی اسکل سیکھ سکتے ہیں. پینٹنگ سے ریلیٹڈ اگر آپ کا شوق ہے تو آپ پینٹنگ سیکھ سکتے ہیں, اسکل پینٹنگ سیکھ سکتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آپ کیلیگرافی سیکھ سکتے ہیں اور ٹیکسٹائل پینٹنگ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں, جو کہ جس کا آج کل بہت زیادہ رجحان ہے. یہ بڑی امیزنگ سی بات ہے. کلاسز کے حوالے سے بھی ہم بات کریں, لیکن جو ہے آرٹس کونسل میں جو ہے ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے کمپٹیشنز بھی ہوئے ہیں, تو کمپٹیشن کا کس طرح سے وہ جو ہے وہ پورا ایک ماحول رہا اور لوگوں کا اس کا کتنا انٹرسٹ رہا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ابرار صاحب, سب سے پہلے جو ہے وہ مصوری کا جو ہے وہ کمپٹیشن ہوا, پھر تھیٹر کا, پھر موسیقی کا, تو کس طرح سے رہا اور شہریوں کا آپ نے اس میں کتنا زیادہ جو ہے وہ رجحان دیکھا؟ دیکھیے ابھی جو پہلے ہوا, ابھی ریسنٹلی جو کمپلیٹ ہوا ہے وہ ہمارا ہوا ہے سنگنگ کا. اچھا. اور لاہور کے بعد فیصلہ آباد پورے پنجاب میں پہلے نمبر پہ تھا پارٹیسپیشن کے حساب. آن لائن رجسٹریشن ہوئی اور اسپاٹ بھی ہوئی اور ہم لوگ ٹاپ پہ تھے. اور سب سے زیادہ جو اور اس کی ایک اور اچھی کمپٹیشن کی تھی کہ پورے پنجاب میں اوپننگ سیریمنی فیصلہ آباد میں منائی گئی.
واو. اچھا اس کمپٹیشن میں جو ہے وہ پورے پنجاب سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ پورے کیا؟ پنجاب میں یہ ہو رہے ہیں، ابھی چل رہے ہیں، لیکن اوپننگ سیریمنی ہمارے یہاں فیصل آباد سے جی ہوئی. فیصل آباد سے ہمارے آنر ہے. ہاں. اور ہمارے کمپٹیشن چاروں ہم نے ڈسٹرکٹ میں کیے، اس کے بعد ڈویژن لیول پہ بھی ہم نے کمپٹیشن کیا، اور مزے کی بات ہے اس کی ونر جو ڈویژن لیول کی ہے وہ لڑکی ہے. واو دیٹس اور ریلی مجھے لگ رہا ہے، میرا ہنچ ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ پنجاب کی 3 ٹاپ میں آئے گی وہ بچی. بالکل ٹھیک. وہ فیصل آباد کی بچی ہے اور اچھا بہت اچھا. کمپٹیشن میں جو ون کرتا جا رہا ہے وہ آگے نیکسٹ آگے کوالیفائی کرتا جا رہا ہے، پھر ایک فائنل ہوگا، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ان تمام کمپٹیشن کا ایک ملے گا. بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے یہ کہ اس سے جو ہے وہ ٹیلنٹ ابھر رہا ہے، اسے موقع مل رہا ہے، پلیٹ فارم مل رہا ہے، یہ جو ہے ایک بڑی بہترین چیز ہے. اور چھوٹی سی بچی ہے، اتنی بڑی بچی بھی نہیں ہے، ہارڈلی 17-18 سال کی اور اس بچی. طرح کے کمپٹیشن سے خزہ جو ہے وہ ایک کمپٹیشن کا جو ہے وہ پورا ایٹماسفیئر ہوتا ہے، دیگر کمپٹیشنز بھی ہونے لگتے ہیں. اگر کوئی ایک کمپٹیشن کا انعقاد ہوتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے نا کہ دیکھا دیکھی باقی بھی لوگ سوچتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہے ایکٹیویٹیز رکھنی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے. تو کیا اگر ہم یہ کہیں کہ اب پاکستان میں جو ہے ایک نئے سنہری دور کا آرٹ کے حوالے سے جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے، تو میرا خیال یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. ہاں بالکل ایسی ہے. اور آپ پاکستان کی بات کر رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے فیصل آباد میں جتنا ٹیلنٹ ہے شاید ہی کسی اور شہر میں ہو. کیونکہ میں نے ابھی جتنے ہم لوگوں کے ایونٹس ہو رہے تھے باقی ضلعوں میں ہوئے، باقی سٹیز میں ہوئے، لیکن فیصل آباد کے مقابلوں کی اگر بات کی جائے، اور فیصل آباد سے اوپننگ ہوئی، اور وہاں سے جو جیسے لاہور سے ان کی ایگزیکٹو ڈائریکٹرز آئے تھے، باقی ڈائریکٹرز آئے تھے، ان سب کا جو ویو آپ دیکھ رہے تھے، ان کا سب یہ دیکھ کے کہے تھے کہ لاہور جو ایک بہت بڑا شہر ہے، انڈسٹری ہے، لیکن وہاں پہ جو اتنا ٹیلنٹ آپ کو نہیں ملتا. اور اگر جو ٹیلنٹ وہاں پہ بھی موجود ہے، وہ سارا ٹیلنٹ جو فیصل آباد سے ہی گیا ہوا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے جتنے بھی نامور ہیں آرٹسٹ ہیں، نصرت فتح علی خان، راحت فتح علی خان جیسے مطلب بڑے آرٹسٹ جو ہیں وہ سارے جو فیصل آباد کے ہیں. اس کے بعد عباد علی جس نے اوپننگ سیرمنی پہ گایا. اور مطلب مجھے لگتا ہے کہ فیصل آباد میں ٹیلنٹ کی کہیں بھی کمی نہیں ہے. تھیٹر کے مقابلوں میں آپ دیکھ لیں، آپ مصوری کے مقابلوں میں دیکھ لیں، آپ موسیقی کے مقابلوں میں دیکھ لیں. میں ابھی اسلام آباد گئی تھی تو وہاں پہ نا میری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی تو یہی بات کر رہے تھے نا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. فیصل آباد کے جو آرٹسٹ ہیں ان جیسا کوئی کام نہیں کرتا. اور لاہور یا کراچی بہت سارے ایسے آرٹسٹ جو فیمس ابھی بھی گئے ہیں، جیسے محسن ہے ہمارے انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے، ابھی انڈسٹری میں اتنے ڈراماز کر رہا ہے، موویز کر رہا ہے، اور اس کو انڈیا سے بھی آفر ہو رہی ہے، وہ بھی فیصل آباد سے موو ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے فیصل آباد میں جتنا ٹیلنٹ ہے شاید ہی کسی اور شہر میں ہو. بالکل بالکل اور بالکل. فیصل آباد آپ لاہور جاتے ہیں، کل بھی کچھ آرٹسٹ کے ساتھ بیٹھے تھے آرٹس کونسل میں، تو یہی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو لاہور میں یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا یہ لال ٹور کا بندہ ہے، یہ فیصل آباد کا بندہ ہے، تو ضرور اس میں ٹیلنٹ ہوگا. مطلب ان کو سننے سے پہلے ہی اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ یہ وہاں سے آیا ہے تو جو اس میں ٹیلنٹ ہوگا وہ ہمیں وہ کہتے ہیں نا ابراہیم صاحب کہ کسی جگہ کی مٹی بڑی زرخیز ہوتی ہے، تو وہ اگر ہم دیکھیں تو آرٹ کے لحاظ سے فیصل آباد کی مٹی بڑی زرخیز ہے، یہاں سے ہر طرح کا آرٹسٹ نکلتا ہے. اور آرٹسٹ بذات خود اس پورے کمپٹیشن کو، اس پوری ایکٹیویٹیز کو کتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے سنگر ہے جیسے بات صاحب کی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے اوپن سیرمنی انہوں نے کی، اور پھر ہمارے جتنے بھی پینٹرز ہیں یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے جو ویل نون ہماری پرسنالٹیز ہیں، وہ کتنا سپورٹ ان کی جانب سے آپ کو مل رہا ہے. دیکھیے میرے لیے بھی حیرانی کی بات تھی کہ غلام رسول پورٹریٹ میں نا لینڈسکیپ میں بہت بڑا نام ہے، وہ یہاں فیصل آباد کے ہیں، ان کی بیٹی یہاں پروفیسر ہیں، کسی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں. انہوں نے بتایا، میں نے کہا حالانکہ میں نے ان کی ایگزیبیشن ماں مری اسلام آباد میں کی ہوئی تھی، یعنی اتنے بڑے بڑے نام جو اس زمین سے. ابیر ابو ظری ایک طنز و مزاح میں بہت اچھا نام تھا. ابھی ایک اور نیا ٹیلنٹ آیا ہے احمد سعید صاحب، وہ ان کی ملینز میں ویورشپ ہے، وہ بھی یہاں فیصل آباد کے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل. یعنی ایسے اب یہ نبیل ہے دھواں، وہ جو دھواں کا ٹی وی پہ ہوا تھا، ایک وہ بچوں کا بڑا چل رہا ہے، وہ بھی یہاں کے ہیں. یعنی جو بڑا نام دیکھیں وہ فیصل آباد. بلبلے کے جو بڑا فیمس کریکٹر ہیں ان کے بارے میں، جو ہمارے بڑے لیجنڈری ایکٹر ہیں نبیل صاحب، ان کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. بالکل وہ فیصل آباد 90% تھیٹر جو لاہور کا ہے اس پہ ایکٹر سارے فیصل آباد کے ہیں. اچھا، اور ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ بات کر رہی تھی پاکستان میں، ہم کل جب ڈسکشن ہو رہی تھی آرٹس کونسل میں، ہمارے جو آرٹسٹ تھے عباد علی گلوکار، وہ بات کر رہے تھے، کہتے میں انڈیا میں بھی گیا تو وہ بھی کہتے ہیں اچھا پاکستان سے فیصل آباد سے، تو فیصل آباد میں جو ٹیلنٹ ہے پاکستان میں وہ کہیں بھی نہیں ہے.
मतलब इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो उनको भी ये चीज पता है कि फैसलाबाद में और सबसे इंटरनेशनली अगर हम देखें पूरी दुनिया में तो नुसरत साहब से बड़ा लेजेंड तो कोई नहीं है, और पूरी दुनिया उनको जो है वो मानती है, सहराती है, चाहे कोई लैंग्वेज समझने वाला हो ना समझने वाला हो, फॉरेन्स हैं उन्होंने उनको सुना है और वो इस तरह से उनकी मौसीकी को फील करते थे जैसे उनको लफ्ज लफ्ज समझ में आ रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि आर्ट की कोई भी जो है वो बाउंड्री, कोई भी उसकी जो है वो हद नहीं होती है। तो अब जो है इतनी सारी हमने आर्ट के हवाले से बात की है, तो मैं ये भी चाहूंगी कि आप देखने वालों को बताएं कि वो जो अभी क्लासेस का जो शुरुआत होने जा रही है उसमें वो किस तरह से रजिस्टर खुद को कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 अप्रैल है हमारे पास, तो उसका क्या वो डेट एक्सटेंड होएगी, अभी कोई है इस लिहाज से या नहीं? मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अगर अपने बच्चों में अगर उनको क्रिएटिविटी आपको नजर आती है तो उनको आर्ट क्लासेस की तरह डाइवर्ट करें। आर्ट आपकी पर्सनैलिटी को रिफाइन कर देती है। तो ये हमने 30 अप्रैल तक इसको एक्सटेंड किया था। तो मैंने अभी भी, कल भी मैंने किसी आपके चैनल पे रिक्वेस्ट की थी कि हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, जब भी बच्चे आना चाहें हम उसको 8, 9, 10 तारीख तक हम इसकी क्लासेस शुरू कर देंगे। हम ये नहीं कहते कि लास्ट डेट गुजर गई है तो अब आप नहीं आ सकते। पेरेंट्स से चाहिए कि उन अपने बच्चों को अगर कुछ छोटा सा उसको देख रहे हैं कि इसमें क्रिएटिविटी का कोई आंसर है, उसको आर्ट की तरफ डाइवर्ट करें। और हमारे डोर ओपन है, हम जिस लेवल तक हुआ उस बच्चे को ट्रेन करें। बिल्कुल ठीक है। और फिर साहब फॉर्म कहाँ से बच्चों को मिल सकते हैं वो भी थोड़ा सा बताइएगा कि फॉर्म के लिए वो फिल करें और रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ना उसका अमल तो खत्म हो चुका है, जैसे भी बात की 30 अप्रैल था, लेकिन कल भी हमने 41 पे से हवाले से खबर भी की थी, बात हुई थी कि अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स कल से इंटरव्यूज जो है वो बाकायदा शुरू हो जाएंगे जिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराई है या ऑलरेडी अप्लाई किए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई और अभी उनको लगता है कि उनके हाथ से मौका निकल गए, तो ऐसा नहीं है, अभी भी उनके हाथ में थोड़ा सा मौका है। तो आज का एक आखिरी दिन है, आज भी वो फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल जाके अपना फॉर्म लेके वहाँ पे जमा करवाएं, क्योंकि कल से फिर इंटरव्यूज होंगे। फॉर्म उनको वहीं से मिल जाएगा क्योंकि ऑनलाइन तो अभी ऑनलाइन खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर इसके बाद ये कि 13 मई से जब बाकायदा इनकी क्लासेस जो हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। तो वो फिर ये होते हैं, ये पहला सेशन जो था वो शॉर्ट था, ये वाला जो सेशन है इसका ड्यूरेशन भी थोड़ा ज्यादा है। जिन लोगों ने अभी अभी बच्चे जैसे मैट्रिक के एग्जाम दे के फ्री हुए तो वो भी इन क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। FSC भी खत्म हुई। FSC भी बिल्कुल स्कूल प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि अब देखिए समर वेकेशन हर बच्चे को हो जाती हैं और समर्स में हर पेरेंट्स को होता है कि अपने बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, और ये कहीं ना कहीं देखें तो बहुत ज़रूरी भी है कि बच्चे जो हैं वो आप टोटली सारा दिन उनको कुछ ना कुछ उनके पास एक्टिविटी होनी चाहिए, और कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो उनके स्किल्स को इम्प्रूव करे, ना ये कि सारा दिन आपका बच्चा जो है वो बैठा है टीवी देख रहा है। सही बात है। और वैसे भी दिन के 2 घंटे हैं, 2 घंटे में ये है कि आप एक हेल्दी एक्टिविटी करते हो, आपका जो है माइंड भी चेंज होता है, आप नए नए लोगों से मिलते हो, तो आपका वो जो होता है ना कि सोशली वैल्यूज जो है, सोशली बिहेवियर भी आप सीखते हो कि किस तरह से आपको जो है वो माशरे में चलना फिरना उठना बैठना है। और सबसे अमेजिंग चीज ये है इन तमाम चीजों में जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि पूरा जितनी भी एडवर्टाइजमेंट थी उसमें लास्ट पे एक चीज मेंशन थी कि अगर जितनी भी कैटेगरीज मेंशन है, अगर आप उनके अलावा आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो आप जो है वो आर्ट्स काउंसिल के दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं, अपना जो टैलेंट है उसे सामने रख सकते हैं। तो आर्ट्स काउंसिल आपको प्रॉपर जो है उस पर सपोर्ट करेगा और आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आपके लिए क्लासेस जो है वो उसका आगाज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इदारे ने किसी आर्ट को, किसी भी स्किल को जो है वो बाउंड नहीं किया है, कहीं पे भी कोई लिमिटेशंस नहीं रखी हैं कि आप जो है वो सिर्फ फला कैटेगरी में काम कर सकते हैं। तो आपका टैलेंट है, आप अपने टैलेंट को उभारना चाहते हैं, सामने रखना चाहते हैं, तो आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त सा जो है वो प्लेटफॉर्म मौजूद है। और आर्ट के हवाले से, फनकारों के हवाले से और स्किल्स के हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और आर्ट के हवाले से, आर्टिस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है वो अपना लोहा मनवा चुके हैं। और अगर हम फैसलाबाद के हवाले से खसूसी तौर पर बात करें तो यहाँ पे सिंगर्स देख लें तो इतनी मधुर आवाज़ है, एक से बढ़कर एक गायकी करने वाले मौजूद हैं। एक्टर्स अगर हम देख लें, हमारे बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर हैं जो ड्रामों में काम कर रहे हैं, बल्कि थिएटर बहुत मुश्किल चीज़ है। थिएटर के जितने भी
ایکٹر ہیں, ایکٹریسز ہیں, فیصلاباد سے نکل کے پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, اور اب موقع ہے ہماری ینگ جنریشن کے پاس, ہمارے جتنا نیا ٹیلنٹ ہے اس کے پاس, کہ وہ آرٹس کونسل کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اپنے جو ہے اپنی سکلز کو, اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو مزید پالش کر سکتے ہیں اور جو ہے اپنے لیے اپرچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. ابرار صاحب, اپرچونٹیز کریٹ کرنے سے مجھے ایک چیز کا اور خیال آیا کہ اگر ان کورسز کے بعد بچے اپنا کوئی سیٹ اپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر جو ہے وہ کہیں پہ جا کے سرو کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں آرٹس کونسل کا کتنا کردار رہے گا؟ کیا ان کو فلی سپورٹ ملے گی ادارے کی جانب سے؟ بالکل ملے گی. دیکھیے اب ایک پینٹر ہے, سیکھتا ہے, اگر اس نے پینٹنگ سیکھ لی, اس کو ڈسپلے ہی نہیں کر رہا تو ہماری آرٹ گیلری موجود ہے, ہم اس کی ایگزیبیشن کروا دیتے ہیں کہ چیف گیسٹ کوئی بڑا کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اس طرح کے لوگوں کو بلا کے, مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ یہ ہمارا بچہ ٹرینڈ ہو گیا, اس کا کام یہ ڈسپلے پہ ہے, دیکھیں آپ. اور دوسروں کو بھی ایک انسینٹو مل جاتا ہے کہ یار یہ دیکھیں اس کی اتنی بڑی آرٹ گیلری میں نمائش لگ گئی, تو پھر وہ اس کا ساتھ فلیگ لگ جاتا ہے کہ جناب میری اتنی ایگزیبیشنز ہوئی. پھر اگر وہ کہتا ہے جی میں نے لاہور کرنی ہے, تو ہم لاہور کا آرٹس کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, اس کی کر دیں. پنڈی کرنی ہے اسلام آباد, وہاں کروا دیتے ہیں. یعنی جہاں جہاں وہ کرنا چاہیں ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک چھوٹا نام آیا تھا وہ بڑا نام بنے. ہمارا پرائڈ ہے نا, فیصلہ آباد آرٹس کونسل کا پرائڈ ہے, اگر وہ یہاں کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پرائڈ ہمارا ہی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ جتنی میکسیمم اس کو پروجیکشن مل جائے, اس کا نام آئے, تو اس کو اگر اس کے روزگار کے سلسلے میں کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ہم دیتے ہیں, تو وہ اکنالج کیا جاتا ہے اس کو. بالکل ٹھیک. تو اس لیے ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور ساتھ ہی خلصہ ہمارے ہاں ابھی جتنی زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریس, انگزائٹی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ, جب بھی حالات جو ہے وہ تھوڑے سے پیچیدہ ہو جاتے ہیں نا, تو اس میں انٹرٹینمنٹ فیکٹر جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کووڈ کا دور آیا تھا تو ہم نے نیٹ فلکس پہ لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیا ہے, یوٹیوب کے بہت سارے چینل اسٹارٹ ہو گئے, کیونکہ انٹرٹینمنٹ کہیں نہ کہیں آپ کے وہ جو اسٹریس کو ہوتا ہے اس کو ریلیز کرتی ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز, اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں, وہ ہمارے پاکستان کے حالات کو جو موجودہ اور صورتحال ہے, بہت سارے مسائل ہیں, اس پہ کتنا جو ہے وہ خوشگوار جو ہے سازگار اثر ڈالے گی؟ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ انٹرٹینمنٹ فیکٹر ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کل آپ اپنے ورکنگ انوائرمنٹ سے اگر گھر جا رہے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ ہو, یا ویسے اگر آپ جیسے ہم لوگ سمر کیمپس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, مجھے لگتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس وغیرہ کی, اگر میں سب سے پہلے ان کی بات کروں, اکیڈمکس کی وجہ سے بہت اسٹریس میں چلے جاتے ہیں, کمپٹیشن بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور مارکس میں اتنا ہے کہ اب پہلے آتے تھے کہ مطلب کچھ مارکس جو ہیں آپ کے 25, 30, 40 اتنے کا مارجن تھا. اب یہ ہے کہ ٹوٹل مارکس میں سے کسی بچے کا 1 نمبر کم ہے, کسی کے کچھ پوائنٹ کم ہے. تو اس طرح سے آیا, تو ایسے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو اسٹریس سے نکالنے کے لیے نا, تو کچھ ایکٹیویٹیز آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. انٹرٹینمنٹ کی اگر بات کی جائے, انٹرٹینمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کو یوزفل طریقے سے ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ آباد آرٹس کونسل سے اچھا اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, جو ایک ایسا پلیٹ فارم جو پرووائڈ کر رہا ہے جہاں پہ بچے جو ہیں اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی ہر چیز آ کے سیکھ رہے ہیں. اور اچھا, ایک تو ہوتی ہے ہماری پراپر کلاسز جس سے آپ اسٹریس میں جاتے ہیں, وہاں پہ ایک فری انوائرمنٹ ہے جہاں آپ اپنی مرضی سے کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں, اور ایک فرینڈلی انوائرمنٹ جنریٹ کیا گیا, اور جو بہت امپورٹنٹ ہے. بہت مایوسی سے کہنا پڑ رہا ہے, لیکن ہمارے پاکستان کے بہت سے ایسے ایجوکیشن کے ادارے ہیں, بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں, وہاں پہ بچوں کو جو اسٹریس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے کہ ہمارے کریکولم ہمارے اس طرح سے جو وہ اکیڈمکس کے ڈیسائیڈ کر دیے گئے ہوتے ہیں. آپ کو جو بہت زیادہ اسٹڈیز کا برڈن ہوتا ہے, ان چیزوں کا ہوتا ہے, لیکن آپ کی ایکٹیویٹیز, آپ کی انٹرٹینمنٹ کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے, آپ کو باقی اسکلس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے. صرف ایک تھیوریٹیکل ہم لوگ چیز پڑھا رہے ہیں, پریکٹیکلی ہم نے کس طرح سے لے کے جانا ہے, کیسے کرنا ہے, اور ان چیزوں پہ بہت کم دھیان دیا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تو انٹرٹینمنٹ کا فیکٹر کی اگر بات کی جائے تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. آپ آفس ورک کر رہے ہیں, آپ بزنس کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے انجوائے کرنے کے لیے, اپنے آپ کو فری کرنے کے لیے, خود کو ریلیکس کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اتنا ایک می ٹائم جو ہوتا ہے وہ نکالنا بہت ضروری ہے. جس کی جو اچھی بات ہے اس سے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. ویسے میں نے سر یہ چیز دیکھی ہے کہ ہمارے ہمسائے ملک میں چھوٹی ہی ایج سے انڈیا میں بچوں کو جو ہے وہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو کر دیا جاتا ہے. موسیقی سکھائی جاتی ہے, اور یا پھر پینٹنگ ہے, یا وہ اپنا ایکٹنگ کلاسز کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ اس طرح کے ادارے بھی بہت سارے موجود ہیں. پاکستان میں ہمیں اس طرح کے اداروں کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے. تو اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ آرٹ کی جانب اتنی کیوں توجہ نہیں دی جاتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ آرٹ کو نا لمیٹیڈ کر دیا گیا ہے سوچنے کی حد تک.
کہ پتہ نہیں اس میں کیا سکھائیں گے. جب آپ آتے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو ایک بچہ آپ کا کچھ بھی نہیں کرتا, اس کا پینٹنگ ہے, ہینڈ رائٹنگ بہت اچھا ہے, تو اس کا اسکل ہے, اس کو امپروو کروا رہے ہیں. اس کی ٹیکنیکلٹیز اگر ٹیچر آپ کو بتا دیتا ہے, ایک کیلیگرافر بن جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ روضہ رسول پہ بہت ساری جو لکھی گئی ہیں کیلیگرافی کی, وہ فیصلہ آباد سے ہے. بالکل بالکل. اور ڈفرینٹ طرح کی کیلیگرافی میں بھی اتنی زیادہ جو ہے آپ کے پاس کیٹیگریز موجود ہیں کہ لوگ اپنے انٹرسٹ کے لحاظ سے جو کرتے ہیں, اور ایک کیلیگرافی کے پیچھے جو ہے وہ اتنا میننگ فل چیز ہوتی ہے, اتنی میننگ فل میسج ہوتا ہے کہ کیلیگرافرز جو ہے وہ اس کو ڈیفائن جب کرتے ہیں تو بندہ دھنگ رہ جاتا ہے کہ یہ رنگوں کا استعمال, یہ جو اس میں ٹیکسٹ یوز کیا گیا ہے اس کے پیچھے کا کیا مطلب ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اتنی زیادہ جدت آج کی دنیا میں آ گئی ہے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو اگر ہم میٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو ہے اس طرح کے پلیٹ فارمز مہیا کیے جائیں, اس طرح کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں انہیں سٹارٹ کیا جائے. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمیں بحران کا شکار ہے, ہم معاشرتی طور پر جو ہے وہ بحران کا شکار ہے, معیشت ہماری جو ہے وہ بہت ڈاؤن جا رہی ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. یہ ہمارا آرٹ, ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے یہ بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے ہماری اکانومیکلی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے. اور ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کیونکہ بچوں کا نا جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے اگر ان کو اسی جانب لے کے جایا جا سکے, ان کے پیشن کو جو ہے اگر ہم جو ہے اسے سپورٹ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس میں پیرنٹس کا جو کردار ہے وہ سب سے اہم ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے میں جو بھی اسکل ہے آپ اسے سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنی اسکل کو پالش کر سکے, اور پھر جو ہے وہ دنیا سے فائٹ کرنے کا اس کے اندر جو ایک جذبہ ہوتا ہے نا, آپ وہ دیکھیے گا وہ الگ ہی ہوگا. آپ کا بچہ ضرور جو ہے وہ کامیابی کی منزل کو چھوئے گا. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک, آپ نے کہیں نہیں جانا. بڑی مزیدار سی گفتگو چل رہی ہے, اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور آرٹ کو ہمیشہ سے سراہا جاتا ہے, سراہا جاتا رہے گا. اور جب تک آرٹسٹ ہے تب تک جو ہے وہ ماحول کی جو خوبصورتی ہے, جو ہمارے اندر کی جو سیٹسفیکشن ہے, کیونکہ ہر کسی کے اندر نہ کہیں یہ سینسز ضرور ہوتی ہیں. کسی کو اچھا میوزک سننا پسند ہوتا ہے, کسی کو اچھا جو ہے وہ کوئی سیریل مووی دیکھنا اچھا ہوتا ہے. تو ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں یہ سینسز موجود ہیں کہ ہم جو ہے وہ آرٹ کی قدر کرتے ہیں, آرٹ کے جو ہے وہ قدردان ہوتے ہیں. اور اگر ہمیں اس طرح کا پلیٹ فارم مل جائے, جب تک ہمیں پلیٹ فارمز نہیں ملتے ہیں, اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں, تب تک ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر کی جو ٹیلنٹ ہے کیا ہم اسے باہر نکالیں یا نہیں نکالیں. اور جب ہمارے پاس اب آرٹ کونسلز کی صورت میں اور مزیدار جو کلاسز کا سلسلہ یہاں پہ شروع ہوا ہے, جو کہ پہلے 4 months پہ موجود تھی, لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ 6 ماہ سے 1 سال تک کا اس کا جو ہے وہ ٹائم ڈیوریشن کر دیا گیا ہے تاکہ آپ مزید چیزوں کو ایکسپلور کر سکیں. لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اگر اتنی ساری کیٹیگریز ہیں, اتنا سارا ٹیلنٹ ہے اور اتنا جو ہے وہ لمبا عرصہ بھی ہمیں مل رہا ہے, تو فیسز تو کافی جو ہے وہ بھاری ہوں گی. تو اس حوالے سے ابرار صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ ابرار صاحب فیسز کے حوالے سے بھی بتائیں کہ بجٹ پہ کتنا زیادہ بھاری پڑے گا یا آپ کی جیب پہ کتنا بھاری رہے گا. اس کی ایڈمیشن فیس تو ہے ہی نہیں. اچھا. اور 1000 پر منتھ ہے. 1000 پر منتھ. کسی بھی کیٹیگری میں آپ فال کر رہے ہو, کسی بھی کیٹیگری میں جو مرضی کلاس آپ ایکٹنگ لے لیں, اس میں ہمارا کام ہے, ہم نے انسٹرکٹر لاہور سے بلانا ہے, کدھر کرنا ہے, وہ ان کے ہیڈک نہیں ہے. 1000 آپ نے پے کرنا ہے پر منتھ. مطلب کہ آپ کوئی بھی ہنر سیکھے, کچھ بھی کرے, 1000 میں آج کل کیا آتا ہے, 1000 روپیہ تو چھوٹے بچے کو بھی دے دینا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں آئے گا, مجھے زیادہ پیسے چاہیے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے. صرف 1000 پر منتھ میں اگر آپ اپنا اسکل پالش کر لیتے ہو تو یہ بہت امیزنگ چیز ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. 6000 میں آپ 6 منتھ میں آپ اپنا کورس کمپلیٹ کر لیتے ہو. اور آپ کو پتا ہے سر, اس طرح کی کلاسز کا جو ہے لوگ اتنی اوور چارجنگ کرتی ہے کہ 40,000 30,000. ایک تو پہلے اس طرح کی کلاسز ہوتی نہیں ہے, اگر آپ کو مل جائے تو وہ میرا خیال ہے 25-30 ہزار سے جو ہے وہ کم آپ کو کہیں پہ بھی اس طرح کی کلاسز نہیں ملیں گی. تو خلصہ آپ اور میں تو اس سے بہت ریلیٹ کر پائیں گے کہ خواتین جو ہے وہ اپنے بجٹ کو بڑا مینج کرنے میں. پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا جو ہے نا مسکنسیپٹ جو دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اتنا تھوڑا چارج کر رہے ہیں, پتہ نہیں سکھا بھی رہے ہوں گے نہیں, یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, پتہ نہیں. ہمارے پاس اسسٹنٹ پروفیسر یہ بہت زیادہ جو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں وہ ہم لوگ انوائٹ کر رہے ہیں. مطلب ایکسپرٹس ہمارے پاس موجود ہیں, اور اچھا بہترین انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو آپ کے ہنر کو پالش کرنے کا موقع مل رہا ہے. کیونکہ خلصہ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس کے کم دام ہے شاید وہاں پہ سروسز ہمیں اچھی نہیں ملے گی. آرٹس صرف کمرشل ادارہ نہیں ہے,
یہ نان کمرشل ہے, یہ سوسائٹی کا ادارہ ہے. اس میں سوسائٹی, اب دیکھیں میں ابھی جو سوچ رہا ہوں, آپ لاہور فورٹ جائیں یا بادشاہی ماسک جائیں, اب وہاں پہ پینٹنگ ورک, آرٹ ورک دیکھیں. یہ ہماری جنریشن کو جا کے دیکھنا چاہیے کہ یہ ہسٹری ہے اس خطے کی, آرٹ کی پروموشن کی, یہ شروع سے ہے. دیکھیں اسلامک آرٹ بھی موجود ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ اب بادشاہی ماسک دیکھیں, لاہور فورٹ دیکھیں, یہ وہاں پہ پینٹنگ ورک ہوا ہے. تو یہی چیز ہم اگر شیش محل دیکھیں تو یہی چیز ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں. اچھا, کیا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے یا چل رہی ہے؟ میں چاہوں گی آپ ضرور بتائیں کہ اگر کوئی ایڈمیشن سے پہلے آ کے آرٹس کونسل کو جو ہے وہ وزٹ کرنا چاہے, کلاسز کو ایکسپلور کرنا چاہے, تاکہ وہ دیکھے کہ کیسا انوائرمنٹ ہے, تاکہ ایک اس کا مینٹلی طور پہ وہ پریپیئر ہو, تو اس طرح کا آپ الاؤ کرتے ہیں؟ جب جو بچہ پیرنٹس جب بھی آنا چاہے, میں موجود ہوتا ہوں, ہم ان کو بتائیں گے. آرٹس کونسل کی ورکنگ رائٹ فرام مری ٹو ڈی جی خان, ہر آرٹس کونسل میں کلاسز ہو رہی ہیں. جس کونسل کا کہیں گے ہم ان کو بتا دیں گے. اور لاہور مین ہب ہے, تو یہاں سے پورے پنجاب کا شو کیس لاہور ہے, تو ہم لاہور تک بھی ان کو ساتھ جانے کو تیار ہیں کہ لاہور تک بھی ان کی جو رسائی ہے وہ ایزی رہے, کیونکہ ہمارا ہیڈ کوارٹر لاہور میں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ آپ کو ڈائریکٹر آرٹس کونسل خود سے آفر کر رہے ہیں کہ آپ آئیے, میں موجود ہوں وہاں پہ. ویسے ابرار صاحب, آپ کی یہ بات مجھے بہت سارے لوگوں سے بھی جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ کبھی بھی چلے جائیں آپ, کبھی نہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی مطلب کہ ویل ناؤن پرسنالٹی ہے تو میں اس کے ساتھ کروں. کئی عام کامن سٹیزن بھی جاتے ہیں تو آپ اسی طرح سے ان کو جو ہے وہ انٹرٹین کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے آپ اس کو اتنے اچھے سے فلفل کر رہے ہیں, اتنا جو ہے خوبصورت پلیٹ فارم لوگوں کو دے رہے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ لوگ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ انجوائے بھی اس چیز کو کر رہے ہیں. اور دیکھنے والوں کے لیے بھی, ہر کسی کے اندر شاید وہ گانا گانے کی صلاحیت نہیں ہوتی, لیکن سننے کی صلاحیت اللہ نے ہر کسی کے اندر رکھی ہے. تو یہ بڑی ہی ایک امیزنگ سی چیز ہے. اور بیسٹ آف لک نیکسٹ کلاسز کے لیے. آئی ایم شیور کہ اس کے ڈیوریشن, یہ جو کام آپ نے سٹارٹ کیا یہ دن بہ دن جو ہے وہ بڑھتا جائے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, پروگرام کا حصہ بنے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور سیڈز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ سیڈز کی وجہ سے فصل کتنی بہترین انداز میں جو ہے وہ گرو کر سکتی ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے کاشف صاحب سے یہی میں جان رہی تھی کہ اگر ہم سرٹیفائڈ سیڈز کا استعمال کرتے ہیں کسان, تو ان سے اس کی فصل پہ کتنا وہ بہتر جو ہے وہ اثر جائے گا, اور کہ مزید کتنا اچھے سے وہ گرو کر پائے گی کمپیریٹیولی اگر وہ گھر کی کھادیں استعمال کرتے ہیں. جی, ہم بات کر رہے تھے کاسٹ بینیفٹ ریشو کے حوالے سے اسی میں, کہ جب کسان اپنے گھر سے کچھ سیڈ ڈالتا ہے اور یا مارکیٹ سے لے کے سرٹیفائڈ سیڈ ڈالتا ہے, تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو عام طور پہ ان کا جو ریٹ ڈفرینس ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے. ایکچولی ذمہ دار اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ اگر وہ گھر سے گندم ڈال رہا ہے 60 کلو اور باہر سے 50 کلو سرٹیفائڈ لے رہا ہے, تو 60 کلو گندم کی پرائس تو اسے گھر میں بھی پڑ رہی ہے, چاہے گھر کی تھی. تو اس کے بعد اگر اس کی ییلڈ 15 سے 20% چھوڑیں, اگر ہم 4 سے 5 من گندم میں فرق پڑ جائے تو وہ 15 سے 20 ہزار کا فرق ہے, جبکہ سیڈ کا اور گندم کے ریٹ کا فرق اسے 500, 600, 700 سے زیادہ نہیں پڑے گا. تو جب وہ لوگ یہ کاسٹ بینیفٹ ریشو پہ جاتے ہیں تو ہی اپنی وہ پکچر کلیئر کر سکتے ہیں کہ انہیں کہاں پہ جانا چاہیے. اور آبویسلی سرٹیفائڈ سیڈ جو ہے اس کی ییلڈ بھی بہتر ہوتی ہے, دوسرا اوور آل چیزیں جو ہیں وہ چینلائز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور سرٹیفائڈ سیڈز اور ہائیبریڈ سیڈز جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان کا جس طرح سے ڈائمینشن ہے کہ ان کو کس طرح سے فصلوں میں جو ہے وہ کون سی فصلوں کے لیے کون سی ریکوائرمنٹ ہے, تو کیا ان کے استعمال کا طریقہ کار بھی الگ ہے تو تھوڑا سا وہ بھی بتائیے گا کہ سرٹیفائڈ سیڈز کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور ہائیبریڈ کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے زمین کی تیاری میں, کس طرح سے اس کا عمل دخل ہوتا ہے. جی, ایسا کوئی زمین کی تیاری میں ان کا ڈفرینس نہیں ہوتا. بیسیکلی سیڈ کا پرپز تو سیڈ گرو کر دینا, سیڈ لگا دینا, سوئنگ کر دینی ہے. ان کا جو ڈفرینس آتا ہے وہ ان کی جو گروتھ ہیبٹ پہ, ان کی ییلڈ پوٹینشیل پہ, ان چیزوں پہ فرق آتا ہے ہائیبریڈ کا اور او پی سیڈز کا. اس کے علاوہ اس کی کوئی ڈفرینٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے. جی, وہ سیم ہوتا ہے. وہ کراپ ٹو کراپ ویری کرتا ہے, وہ ہر کراپ کا اپنا ہے. اس کراپ میں اگر آپ ہائیبریڈ لگائیں گے یا او پی لگائیں گے, دونوں کا طریقہ کار لگانے کا سیم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, سوئنگ سیم ہو گئی ہے. تو اس میں ایٹماسفیئر کا کتنا ہوتا ہے, کہ کتنا اس میں پانی دینا ہے. کچھ فصلیں ہوتی ہیں کہ جس میں کم پانی دینا ہوتا ہے, تو کیا سیڈز کا بھی لحاظ سے اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ سرٹیفائڈ سیڈ یوز کر رہے ہو تو کتنا پانی اس میں استعمال ہوگا, زمین کی کس طرح سے جو ہے مزید کس طرح سے اس کا خیال رکھا جائے گا تاکہ جو ہے وہ بیج بہتر انداز میں اپنا اثر کر سکے.
جی وہ پراپر پروڈکشن ٹیکنالوجی ہر کراپ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ان کی جو واٹر ریکوائرمنٹس ہیں ان کو کتنی دفعہ پانی دینا ہے, کتنا پانی دینا ہے, ہلکا دینا ہے, زیادہ دینا ہے. ایک تو یہ ایک نارمل پریکٹس میں چلتا ہے. دوسرا اگر کوئی موسم میں جیسے جن سے ہم کہتے ہیں کورا پڑنا سردیوں میں, تو کورے میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ بالکل ہلکا پانی لگایا جائے تاکہ کراپ کو ڈیمیج سے بچایا جا سکے. تو اسی طرح جو ایک ہی کراپ میں ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں, اس میں ہم کچھ ورائٹیز کو کہتے ہیں جی یہ ڈراٹ ٹالرنٹ ہے. ڈراٹ ٹالرنٹ ہے, اس کو پانی کم چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے. تو جس طرح سے باقی سارے بزنسز ہیں آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ڈاؤن فال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ہر سیکٹر میں کچھ نہ کچھ جو ہے ہم دیکھتے ہیں ڈاؤن سائزنگ بھی ہوتی ہے. تو کیا اسی طرح سیڈز کے بزنس کے بھی جو ہے وہ اپنے مسائل ہوں گے, اور اس میں گورنمنٹ کی جانب سے اگر سپورٹ کی بات کی جائے, حکومتی اقدامات کا حکومتی کردار کیا ہے سیڈز کے بزنس کو گرو کرنے کے لیے, کس طرح کی پالیسیز موجود ہیں اور اسے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی ہمارے ایک المیہ رائے یہاں پہ کہ گورنمنٹ عام طور پہ فیسیلیٹیٹنگ نہیں ہوتی, اور کسی بھی معاملے میں, بلکہ فیسیلیٹیٹنگ سے تو نہیں کہنا چاہیے, روڑے اٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کسی بھی گورنمنٹ کا, کسی بھی ریاست کا سب سے پہلا ستون ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, وہ بزنس کی طرف آئیں, جاب چھوڑیں, انٹرپرینور بنیں. لیکن ہمارے یہاں پہ ہمیشہ وہ چونکہ الٹی گنگا بہتی ہے, تو کوئی 2-3 سال پہلے ایک سیکٹری صاحب آ گئے, تو ہر بندے کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سیڈ کا کام جو بندہ بھی کرے گا یہ 8 ملین سیکیورٹی ڈپازٹ دے گا. اچھا. تو ہم نے اس پہ احتجاج بھی کیا, ہم کورٹ پہ بھی گئے. وہ 1-2 سال وہ لاگو رہا کہ جی ہم آپ کو ٹارگٹس دیں گے, جو بندہ بھی کمپنی بنائے گا اگر وہ ان ٹارگٹس کو میٹ نہیں کرتا تو ہم اس کی یہ جو سیکیورٹی ڈپازٹ ہوگا اس میں سے گورنمنٹ اپنا پیسے کاٹ لے گی. تو بینگ بزنس مین میں سمجھتا ہوں کہ کبھی جو ہے ڈفرینٹ فیکٹرز ہو سکتے ہیں بزنس کے فلورش نہ کرنے کے. کوئی کراپ کم لگتی ہے, اس کراپ کا سیڈ بنایا, وہ کراپ اگر لگ نہیں رہی یا اس کراپ کا ٹرینڈ نہیں بنا سرٹیفائڈ سیڈ یوز ہونے کا, تو ان فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کسی کی سیڈ سیل نہیں ہوگی تو بجائے گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرنے کے کہ یہ بندہ آلریڈی لاس میں جا رہا ہے, تو ان کے آلریڈی وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے اب اس پہ بہت سی لیٹیگیشن کے بعد 100 اب وہ آ گیا 5 لاکھ میں. لیکن میرا سوال یہ 5 لاکھ بھی کیوں؟ کہ ایک کوئی بھی بندہ, کوئی انٹرپرینور اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے, آپ کی گورنمنٹ کی تمام ریکوائرمنٹس پوری کرتا ہے, انہیں جو آفس چاہیے, اسٹورز چاہیے, پروسیسنگ یونٹ چاہیے, تمام. اس کے بعد جس نے سیڈ پروڈیوس کرنا ہے وہ گورنمنٹ کے تمام رولز کو فالو کرتے ہوئے اپنے لیے وہ انسپیکشن کرواتا ہے, اپنے ٹیگز ایشو کرواتا ہے. ان سب کے بعد یہ 5 لاکھ روپے سیکیورٹی ڈپازٹ بجائے گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, اس نئے انٹرپرینور کو, اس نئے بزنس مین کو, اس کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرے, اس کو کوئی قرضے دے, اس کو لو انٹرسٹ ریٹ پہ لے کے آئے کہ آپ لوگ آگے آئیں, آپ لوگ جابس کریٹ کریں, بزنس میں آئیں, جاب چھوڑیں. تو اس کی بجائے ہماری گورنمنٹ اس پہ آ جاتی ہے کہ جی ہم اس میں روڑے کیسے اٹکائے جا سکتے ہیں. تو یہ سارے وہ مسائل ہیں جس سے جو ہے ایک بزنس مین کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اپس اینڈ ڈاؤنس بزنس میں آتے ہیں, لیکن اس میں جو ہے پالیسیز بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے مرتب کی جاتی ہیں. جیسے آپ نے انٹرپرینورشپ کی بات کی ہے, تو بہت سارے ہمارے جو ینگ جنریشن ہیں وہ ایگریکلچر کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, پڑھتے ہیں. پریکٹیکلی کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اس طرح سے لوگ بزنس کی جانب زراعت کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں, سیڈز کا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے؟ دیکھیں مارکیٹ ہمیشہ اوپن ہوتی ہے لوگوں کے لیے, نئے آنے والوں کے لیے جو انوویشن کے ساتھ آتا ہے وہ. اور یہ صرف سیڈ کے بزنس میں نہیں ہے, دنیا میں کوئی بھی بزنس ہے. ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ نوکیا شوکیا آپ کے سامنے کہاں پیچھے چلے گئے, کبھی ان کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں. تو ایسے ہی جو لوگ آتے ہیں جن کے پاس انوویٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں اور وہ گرو بھی کرتے ہیں, مارکیٹ میں ہمیشہ سپیس موجود ہوتی ہے. لیکن اگر آپ مکھی پہ مکھی مارتے رہیں گے تو پھر شاید مشکل ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہوتا ہے, کرجی سٹیپ ہوتا ہے نئے آنے والے لڑکوں کے لیے کہ بجائے وہ جاب سیکٹر میں جانے کے اپنی ول پاور کے اوپر اپنے یہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ ہمیں بزنس کو کھڑا کرنا ہے, ہمیں ایک امپائر کھڑی کرنی ہے. اور ان کے لیے مشورہ اگر آپ پوچھیں تو اوبویسلی جس فورم پہ بھی ہم بیٹھتے ہیں, ہمارا چونکہ میرا ایگریکلچر بیک گراؤنڈ ہے, ایگریکلچر میری پی ایچ ڈی ایگریکلچر میں ہے, تو یہ لوگ
آتے رہتے ہیں، تو ان کو ہمیشہ ہم تو لوگ تو انکریج کرتے ہیں کہ آپ لوگ جاب کی بجائے بزنس میں آئیں، لیکن جو سب سے بڑا انہیں سیٹ بیک ہوتا ہے یا جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ جب اینالائز کرتے ہیں تو وہ اس بندے کو دیکھتے ہیں جس کے جو 30 سال بعد یہاں پہ کھڑا ہے، ان کا وہاں پہ پہلا دن ہے. تو یہ ضرور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں، لیکن آپ جس بندے کو بھی دیکھتے ہیں، جس کو بھی آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں، اس کی اسٹرگل دیکھیں اور اس سے پوچھیں جا کے کہ آپ نے یہ جس دن شروع کیا تھا آپ تب کہاں پہ کھڑے تھے. جہاں پہ آج جو کمپنی کھڑی ہے مگر 25-30 سال پہلے، تو آج کا جو آنے والا بندہ اس بزنس کو اسٹارٹ کرنے سے جا رہا ہے اس سے بہت بہتر پوزیشن میں ہوگا، کیونکہ فیسلٹیز زیادہ اویلیبل ہیں، اویئرنیس زیادہ اویلیبل ہے، لوگوں میں سیڈ اویئرنیس بڑھ گئی ہے. مطلب پہلے لوگوں کو بتانا پڑتا تھا کہ نہیں یار آپ سرٹیفائڈ یوز کریں، اب لوگ خود لینے آتے ہیں، تو مارکیٹ مطلب کہ اپرچونیٹیز ہیں. کمپیریٹیولی جب آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا اور آج کے دور کے اگر کرنٹ سیناریو کی بات کریں تو اب زیادہ فیسلٹیز ہیں، لوگوں میں اویئرنیس ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آنے والوں کے لیے ایک جو ہے یہ پازیٹیو پلس پوائنٹ ہے؟ جی یہ بالکل پازیٹیو پوائنٹ. اس پہ جو نیگیٹیوٹی آ رہی تھی وہ اسٹیٹ پالیسی کی طرف سے آ رہی تھی، جو آلریڈی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا ہے کہ اس پہ ایک بندہ بڑی مشکل سے اپنا کیپٹل اکٹھا کرتا ہے بزنس کے لیے. میجر چیلنجز کی اگر بات کریں نئے بندے کے لیے سیڈز کے بزنس میں، تو اس کو خود کتنا مینٹلی طور پر جو ہے وہ پریپیئر ہونا پڑے گا، اس کی خود کی نالج کیسی ہونی چاہیے؟ آئی ایم شیور کہ بچے پڑھ کر آتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ کتابوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ اور پریکٹیکل فیلڈ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جو ہے ساری ایجوکیشن بھی اسی چیز میں ہے. تو جب آپ نے جو پڑھائی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ اور جب آپ کام سٹارٹ کرتے ہو تب کس طرح کے جو ہے ڈفرینس جو ہے ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں اور کس طرح کے چیلنجز جو ہے وہ سیڈ مارکیٹ کے لحاظ سے موجودہ دور کے اگر ابھی کے سیناریو کی بات کریں تو کیا ہوں گے؟ انفیکٹ یہ جو تھیوریٹیکل نالج اور پریکٹیکل نالج یہ ہیل آف ڈفرینس. تو دوسرا ہمارے یہاں پہ ایک اور نیشنل ایشو میں اسے کہوں گا، صرف ایگریکلچر سیکٹر میں نہیں کسی بھی سیکٹر میں جو کریکولم بن گئے ہوئے تھے آج سے 40 سال پہلے، ان میں یا تو چینجز آئی نہیں، اگر آئی ہیں تو بہت مائنر ہیں، جبکہ دنیا بہت بدل گئی ہے پریکٹیکلی. تو اس وجہ سے جب لوگ فیلڈ میں آتے ہیں تو ان کے لیے بڑی شاکنگ سچویشنز ہوتی ہیں، جو انہوں نے بکس میں پڑھا ہوتا ہے اس سے بہت انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ جو سب ہم چیلنجز ضرور جانیں گے کہ کس طرح کے چیلنجز جو ہیں ہمارے ینگ انٹرپرینورز کو فیس کرنے پڑتے ہیں اگر وہ ایگریکلچر سے، زراعت سے یا سیڈز کے بزنس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے کیا بہتر اس پوری سیناریو میں حل ہو سکتا ہے یہ بھی ہم جانیں گے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور سیڈز کی جو مارکیٹ ہے وہ بہت بڑی ہے، اور کیونکہ ایگریکلچر کا ہمارے ہاں اکانومیکلی بھی اگر دیکھیں تو اس کا بڑا اہم کردار رہتا ہے. اگر اسے پاکستان کی بیک بون کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. زراعت جتنی بہتر ہوگی، کسان جتنا خوشحال ہوگا، ہمارے ہاں ہم مہنگائی پہ جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں گے. اور اس بزنس میں کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مہنگائی کو کس طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہماری زراعت بہتر ہوتی ہے. تو یہ بھی کاشف صاحب سے جانیں گے. کاشف صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے نئے آنے والوں کے لیے جو ہے وہ چیلنجز کیا ہیں اور اس کو کس طرح سے وہ جو ہے وہ بہتر اس پہ اوور کم اس کو کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی کیا مہنگائی پہ قابو پایا جا سکتا ہے اگر ہم اپنی زراعت پہ مزید توجہ دیں. جی بالکل وہ بات ہم کر رہے تھے جو ہمارے نئے آنے والے لڑکے ہیں ان کے لیے کہ کوئی بھی فیلڈ دیکھنے میں آسان لگتی ہے، سیڈ پروڈکشن کوئی ایزی جاب نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جیسے دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ آتے ہی بندے کو وداؤٹ اینی ایکسپیرینس بزنس میں نہیں آنا چاہیے. تو میں مشورہ تو یہ دوں گا کہ پہلے انہیں کم از کم فیلڈ وزٹ کرنا چاہیے یا کسی کمپنی کو جوائن کرنا چاہیے یا ان کا سسٹم پراپر پریکٹیکلی اسٹڈی کرنا چاہیے. تھیوریٹیکلی تو جو ہے سو ہے، کیونکہ سیڈ پروڈکشن میں پیورٹی مینٹیننس اور جو ورائٹی ایویلویشن یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو بالکل نئے آنے والے جو لڑکے ہیں وہ چونکہ ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے بہت زیادہ پروجیکٹس کرنے کا پریکٹیکل، تو ان کے لیے فیلڈ کی جو پہچان ہے، پودوں کی پہچان ہے، وہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے. تو جب تک آپ کی اپنی گریپ نہیں ہوگی آپ ٹیم سے بھی کام نہیں لے سکتے. تو اس لیے جو بھی نئے آنے والے لڑکے ہیں انہیں پہلے تھوڑا بہت اس کو پریکٹیکلی فیلڈ میں آ کے اسٹڈی کرنا چاہیے، اس کے بعد بزنس کی طرف جانا چاہیے. اور دوسری بات رہی مہنگائی کے حوالے سے، تو دیکھیں ہم
ایز اے نیشن کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتے. مہنگائی جب بھی کنٹرول ہوگی تو کسی نہ کسی سیگمنٹ نے اس میں سفر کرنا ہے. جیسے اگر گندم ہے, گندم 4,000 روپے من ہوگی تو آٹا اسی ریٹ سے آگے دو ماہ بعد اویلیبل ہونا ہے. اب گندم 3,000 روپے آ گئی ہے تو مہنگائی تو اسے کنٹرول ہوگی, لیکن اس کے ساتھ جو ہمارا فارمر بینک ہے, جو ہمارے وہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا, وہ سفر کرتا ہے. تو یہ ہمیشہ کمپیریٹیو ہوتا ہے, لیکن ہم جب تک ڈفرینٹ اینگل سے اگرچہ کہ وہ تھوڑی سی ان پاپولر سٹانس ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر ہمیں مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں پیچھے جو پروڈکٹس ہیں ان کے ریٹس ڈاؤن لانے. نو ڈاؤٹ اس کے لیے گورنمنٹ کو پالیسی بنانی پڑے گی کہ ان پٹس جو ہیں وہ کاسٹ وہیں پہ رہے, لیکن ان کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا. لیکن جب تک یہ پروڈکٹس کے ہمارے چونکہ ایگریکلچر کنٹری ہے, ان کے ریٹس ڈاؤن نہیں آئیں گے تب تک عام آدمی کے لیے مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح سے پبلک سیکٹر میں اگر ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں حکومت کی جانب سے بہتری لائی جاتی ہے, اس کے حوالے سے کام کیا جاتا ہے. کیا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں اس طرح سے اس میں بہتری دکھائی دیتی ہے, اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کس طرح سے مزید جو ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, یا جو موجودہ صورتحال ہے آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں جی, دنیا میں کہیں بھی اگر کسی بھی نیشن نے, کسی بھی ریاست نے, کسی بھی اسٹیٹ نے ترقی کی ہے تو جب تک وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کے نہیں چلے گا یا پرائیویٹ سیکٹر اپنا شیئر نہیں ڈالے گا, وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. تو یہ R&D کے معاملے میں اگر ہم ایگریکلچر میں یا اسپیشلی سیڈ سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر نے بہت تیزی سے گرو کیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس کے لیے بڑے چیلنجز اسٹیٹ کی طرف سے ہمیں سامنا کرنے, گورنمنٹ کی طرف سے سامنے آئے ہیں, لیکن یہ پچھلے 10 سے 15 سال میں ہماری جو لوکل کمپنیز تھیں, ہمارا جو یہاں کا سیٹ اپ تھا, جو اس سے پہلے ٹرینڈ نہیں تھا R&D میں, بہت لمیٹڈ لوگ آتے تھے, لیکن اب لوگوں نے وقت کو سمجھا ہے, جو ضرورت ہے وقت کی اس کو سمجھا ہے. تو جو بھی کمپنیاں افورڈ کرتی ہیں, کیونکہ R&D کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ صرف محنت کی بات نہیں ہے, یہ فائنینشلی آپ کو اس بہت بڑے پیمانے پہ کاسٹ کرتا ہے. تو ممکن ہے آپ کو کوئی R&D میں سے کوئی چیز اگر آپ ڈیولپ کرتے ہیں, کچھ گین کرتے ہیں, 5 سال بعد کرتے ہیں, 6 سال بعد کرتے ہیں, اب 5-6 سال ایک چیز کے اوپر آپ کا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ وہ اور آپ کو وہ واپس, وہ آپ کا پروجیکٹ آپ کو واپس کچھ نہیں دے رہا. تو اس لیے, لیکن یہ وقت کی ضرورت تھی, پوری دنیا میں چلتا تھا. ہمارے لوگ یہاں پہ اویئرنیس کی شاید کمی تھی یا لوگوں کے ریسورسز کی کمی تھی. اب جیسے جیسے ریسورسز آئے ہیں تو لوگوں نے گرو کرنا شروع کیا. لیکن اس پہ گورنمنٹ کی طرف ہمارا گلہ ضرور ہے کہ جو جب R&D کے بعد اب ہم اپنی ورائٹیز ایوالو کرتے ہیں, R&D کا بیسیکلی تو مقصد ہے کہ نئی ورائٹیز, نیا پوٹینشیل چیزوں کو لے کے آئیں. اب جب وہ کمپٹیشن میں آتی ہیں تو پبلک سیکٹر وہ ایک اینڈ پہ ہو جاتے ہیں, وہ ٹیبل کی ایک سائڈ پہ آ جاتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو دوسری سائڈ پہ. حالانکہ اگر جو ادارے اس کی ورائٹی ایویلویشن کمیٹیز بنتی ہیں یا جو ورائٹی اپروول کی کمیٹیز بنتی ہیں, وہ بیسیکلی تو گورنمنٹ سیکٹر کرتا ہے. جب گورنمنٹ سیکٹر وہاں پہ وہ باعث ہو جاتا ہے اپنے اداروں کے حوالے سے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو وہ وہاں سے مطلب سیکنڈ پہ رکھتے ہیں. اگر کمپٹیشن میں جانا ہے تو کمپیٹیٹیولی اگر پرائیویٹ سیکٹر اپنی چیز لے کے آ رہا ہے, وہ بہتر پرفارم کر رہی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ یہ بائسنس کی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے. اپنے جو ان کے پبلک انسٹیٹیوٹس ہیں جو ان کو پریفر کیا جاتا ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کو بہت سے معاملات پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز شاید کہنے میں اچھی نہ لگے, جب کوئی سسٹم گرو کر رہا ہوتا ہے تو اس میں فلاز ہوتے ہیں. جی. اگر آپ وہیں پہ ان کو ختم کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بعض اوقات وہ پورے سسٹم کو ہی ختم کر دیتا ہے. کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرنے کے بعد آپ کو ٹیکل کرنی پڑتی ہیں. تو پوری مائنس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کہیں نہ کہیں زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, تو بزنس پھر گین کرنے میں بھی, ریونیو جنریٹ کرنے میں بھی پھر وہ ڈفرینس تو رہتا ہے نا ہر جگہ پہ. جی بالکل وہ ڈفرینس رہتا ہے. تو بات میں کر رہا تھا کہ اب سائنٹیفک اپروچ جو ہے, اگر ہم کمپٹیشن میں اگر جو ہمارے کرائیٹیریاز جو ہیں ان کو ہم ڈیسائیڈ ان کمپنیز کے ساتھ کر لیں گے جن کا بجٹ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے, تو شاید ہمارا پرائیویٹ سیکٹر تو اگلے 100 سال بھی کمپیٹ نہ کر سکے.
تو تھوڑا سا گورنمنٹ کو کچھ چیزوں پہ ریلیکس ہونا پڑے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے 10-20 سال کے بعد چیزیں اس لیول پہ گرو ہو جائیں. ابھی وہ جو جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر پہنچتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی ایسی قدغن لگا دی جاتی ہے، وہ DNA ٹیسٹ، جین ٹیسٹ، اس کی مطلب وہ پیورٹی، کچھ ایسی چیزیں جو شاید جو $1 بلین کمپنیز ہیں ان کے لیے تو ایشو نہیں ہوگا. ہمارے لوگوں کے لیے اس کا ایک ٹیسٹ جو ہے 3-3 لاکھ کا ٹیسٹ ہے. اب ایک کمپنی کام کرتی ہے، چیز کو لے کے آتی ہے تو وہ، اور سیکنڈلی بہت بڑا یہ PARC ورائٹی ویلیویشن کرتی ہے گورنمنٹ کا ادارہ اسلام آباد میں. اب آپ مطلب ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں میں چاہوں گی کہ ہم اس بات کو جو ہے وہ بریک کے اس پار جو ہے وہ کنٹینیو کریں. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور سیڈس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. سیڈس کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، زراعت کو جو ہے وہ بہتر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس پوری سیناریو میں کاشف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیڈس کے حوالے سے کسان کو اویئرنیس دینا کتنی زیادہ ضروری ہے، اس کی ٹریننگ سیشن کروانے تاکہ اسے سمجھ میں آئے کہ اپنی اگر فصلوں کو بہتر کرنا ہے تو سیڈس کا مناسب استعمال وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جی بیسیکلی جو سب سے بیسک یونٹ ہے ہمارا وہ تو فارمر ہے، اینڈ یوزر ہے. باقی سارے تو ہم تو مطلب اس کے فیسیلیٹیٹرز ہیں. سیڈ پرووائڈ کرنے والا ہے، کھاد پرووائڈ کرنے والا ہے یا کوئی بھی ہے، تو مین جو کام کرنا ہے وہ تو فارمر نے کرنا ہے. اگر اس کو اویئرنیس نہیں ہوگی تو ہم آگے نہیں چل سکتے. تو وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے نو ڈاؤٹ اچھا کام کر رہا ہے، تو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزوں پہ ہمارے اینڈ پہ فلاز ہیں ہمارے، لیکن وہ ایکچولی شاید کوئی بھی پرائیویٹ اینٹی اس کو اس لیول پہ آگے ایڈریس نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی ایک لمیٹڈ فوکس ہوتا ہے. یہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. ہمیں اپنے جو پیٹرنز تھے کراپس کے، جو پروڈکشن ٹیکنالوجیز تھیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ اب ہماری کلائمیٹ چینج کے بعد جیسے سردیاں آگے چلی گئی ہیں، گرمیوں کا پیٹرن چینج ہو گیا، تو ہمیں یہ جو کراپ سوئنگ ٹائمز تھے، ہارویسٹنگ ٹائمز تھے، ان کو دوبارہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. نیشنل لیول پہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ اس پہ ہوگا تو پھر ہی وہ میسج تھرو گورنمنٹ جو سیکٹرز ہیں جن کا کام ہے فارمرز کو اویئر کرنا، ہم ان کا پارٹ ضرور بن سکتے ہیں. لیکن ہمارا تو ہم لمیٹڈ چیزوں کو فوکس کر سکتے ہیں، لمیٹڈ ایریاز کو فوکس کر سکتے ہیں، چند ایک فارمرز کو. لیکن گورنمنٹ کا سیٹ اپ جو ہے وہ تو اوور آل پورے پنجاب میں پھیلا ہوا ہے، UC لیول پہ پھیلا ہوا ہے. تو یہ اویئرنیس تو بیسک ہے کہ اگر فارمر کے پاس اویئرنیس نہیں ہوگی تو ہم پروگرس نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمارے ہاں جیسے جیسے گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں، پالیسیز چینج ہوتی ہیں، سسٹم چینج ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں صرف جو ہے وہ حکمران نہیں بدلے جاتے، پورے کا پورا جو ہے وہ سسٹم نظام جو ہے آنے والا اپنے اکارڈنگ چلاتا ہے. تو موجودہ حکومت سے سیڈز مارکیٹ کے حوالے سے، سیڈز ایسوسی ایشن کے کیونکہ آپ ریپریزنٹیٹیو ہیں، تو کیا امیدیں ہیں کہ کس طرح سے جو ہے بزنس کو فلرش اینڈ گرو کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے؟ دیکھیں جہاں تک امیدوں کی بات ہے، ہم نے تو کوشش کی ہے ہمیشہ پازیٹیو ہی رکھی جائیں، کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے لیے. لیکن ان رسپانس کم ہی ہمیں کوئی بہتر چیزیں مل سکی ہیں. تو اب یہ نئی آنے والی گورنمنٹ ہے، ان کے سامنے ہم دوبارہ سے اپنے تمام مطالبات، اپنے جو ایشوز ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے. تو سب سے پہلا تو یہی ہے کہ ہمارے لیے تو شاید ابھی اتنا ایشو نہیں ہے، یہ رقم بڑی نہیں ہوگی، لیکن نئے بزنس سٹارٹ کرنے والے کے لیے یا کوئی کمپنی جس کا لمیٹڈ بزنس ہے ان کے لیے یہ جو سیکیورٹی ڈپازٹس ہیں سب سے پہلا تو یہ ہے. اس کے علاوہ جو سسٹم کو ایزی کرنے کی بجائے، سافٹ کرنے کی بجائے سسٹم کو زیادہ ٹف کیا جا رہا ہے. نئی جو رجسٹریشن ہیں ان کے حوالے سے، نئی کمپنیز کی رجسٹریشن کے حوالے سے، سو مچ سو ہمیں جو کمپنیز 30 سال سے کام کر رہی ہیں ان کو اپنی رجسٹریشن رینیو کروانے کے لیے، نئے آنے والوں کے لیے تو پرابلم ہوں گے، جو بندہ 30 سال سے کام کر رہا ہے اس کو رینیو کروانے کے لیے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سکسیس نہیں مل رہی. تو یہ تو ہم جتنے بھی جو نئی آنے والی گورنمنٹ ہے ان کے سامنے رکھیں گے کہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے یہ مین فوکس ہونا چاہیے، چاہے سیڈ سیکٹر ہو چاہے کوئی بھی بزنس سیکٹر ہو اس کے لیے. کیونکہ اگر جتنا جو ہے پروسیجر جتنا ایزی ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ سمجھنے میں بھی آسان ہوگا اور اسے پروسیڈ کرنے میں بھی. کیونکہ ہمارے فارمرز جو ہیں ان کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسے ایپس متعارف کروائی جا رہی ہیں جو کہ کہنے کو تو کسان دوست ہیں لیکن وہ اسے سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ وہ چیزیں اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ
کمپلیکیٹڈ ہیں. تو ہم دعا کو ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں آپ کے وہ حل ہو سکے. تھینک یو سو مچ کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے, اور تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا کریں, آپ کا جو بھی مقصد ہے اس میں آپ کو کامیاب کریں, اور آپ اپنی خوشحال زندگی اپنے پیاروں کے ساتھ گزاریں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.